बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज हमारा खुसूसी प्रोग्राम कराची से है और हम कराची स्टूडियो से बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। एक तो ट्रंप जब से जीते हैं, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के सदर बने हैं, बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। 7 मुस्लिम ममालिक के ऊपर पाबंदी लग गई और कुछ इत्तलात ऐसी आई कि पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव बढ़ाया गया कि यहाँ की जो कुछ बैंड आउटफिट्स हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाए और उनको नजर बंद किया जाए या गिरफ्तारियां की जाए या उनके खिलाफ अहम इकदामात किए जाएं। ये हम आपको बता दें कि गुज़िश्ता 2 महीनों से मुख्तलिफ जो सोर्सेस थे, हुकूमती भी और अस्करी भी, वो ये बात कंफर्म कर रहे थे कि जो हाफिज सईद हैं उनकी जो मूवमेंट है उसके ऊपर मुकम्मल नजर है और उनके खिलाफ कोई भी इकदाम किसी भी वक्त लिया जा सकता है। फाइनली वो इकदाम कर लिया गया, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत अहम है और टाइमिंग इसलिए अहम है क्योंकि कल जब ये सारा मामला चल रहा था, 2-3 दिन से मुस्लिम ममालिक के ऊपर पाबंदी के बाद अमेरिका में मुजाहरे हो रहे थे और पाकिस्तान को किसी स्टेज पे शायद कंफर्म किया गया था, उनको इन्फॉर्म किया गया था कि आप ऐसे इकदामात ले ताकि आपके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो, जिसके बाद ये अमल दरामद हुआ। तो एक जो बहुत अहम नुक्ता सामने आया वो ये था कि क्या अमेरिका के दबाव के ऊपर पाकिस्तान ने इस किस्म का जो इकदाम किया है, इस तरह का अमल दरामद हुआ है। इससे पहले दबाव मौजूद रहा लेकिन ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। दूसरी तरफ जाहिर है कि जिस तरह की सूरत-ए-हाल बनी हुई है और नेशनल एक्शन प्लान का ये सबसे अहम हिस्सा है जिसमें अब पाकिस्तान दाखिल हो गया है। आज DGISPR ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इसी मामले के ऊपर ये कहा कि तमाम रियासती इदारे जो हैं वो इस वक्त ऑन बोर्ड हैं और इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि रियासती इदारे मिल के इस पे अमल दरामद कर रहे हैं। वो उन्होंने क्या कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा सुनिएगा। जहां तक हाफिज सईद पे पाबंदी का ताल्लुक है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो स्टेट ने नेशनल इंटरेस्ट में लिया है। इसमें बहुत सारे इदारों को अपना अपना काम करना होगा। कल ये खबर आई है, आने वाले दिनों में आपको इससे मुतल्लिक मजीद जो है वो तफसीलात पता चलती रहेंगी। अब जाहिर है कि जब इस तरह के इकदामात हुए हैं और बिल्कुल उन्होंने कहा कि तमाम मिलके ये काम कर रहे हैं। चौधरी निसार साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि आइंदा कुछ दिनों में कुछ और मामलात भी ज़ेरे बहस आने वाले। सबसे अहम नुक्ता ये है कि क्या हाफिज सईद के बाद मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर जो है उनकी भी नजरबंदी मुमकिन हो सकती है और बाकी जो कलदम तंजीमें हैं उनके बारे में भी क्या कोई एक्शन लिया जाता है। सुनिएगा जरा चौधरी निसार साहब क्या कह रहे हैं। आपको मालूम है कि ये जमात 2010-11 से अंडर ऑब्जर्वेशन है। इट इज़ ऑल्सो लिस्टेड अंडर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। लिस्टिंग के बाद हमें कुछ इकदामात किसी भी स्टेट को करने पड़ते हैं, वो नहीं हो पाए थे। सो उस लाइन के उस ऑब्लिगेशन के तहत ये इकदामात किए जा रहे हैं। कल तक इंशाल्लाह आपको सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। सवाल तो यही है कि UNSC ने बहुत पहले ये डिमांड किया था पाकिस्तान से और इनके नाम डाले थे, अब भी ये कार्रवाई क्यों? और अगर अब हो ही गई है तो क्या पंजाब के अंदर भी ऑपरेशंस जो है उनका सही तेज होंगे? क्योंकि हो तो रहे हैं, जैसे DGISPR ने कहा कि टोटल 26,000 ऑपरेशन इस वक्त तक हो चुके हैं नेशनल एक्शन प्लान के तनाजुर में और उसमें से 9,000 कराची में हुए हैं सिर्फ। उसके अलावा 3,000 जो है वो बलूचिस्तान के अंदर हुए हैं। तो क्या अब ये मामला पंजाब का रुख इख्तियार करने वाला है? ये सियासी भी है, आलमी तनाजुर के साथ जुड़ा हुआ मामला है और क्या कोई बैकलैश भी हो सकता है? आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब आरिफ अलवी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रुकने कौमी असम्बली है। और लाहौर से में ज्वाइन कर रही है उज़्वा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक बहुत ही जाना माना चेहरा है और पंजाब असम्बली की रुकन भी है। हमें थोड़ी देर में कराची स्टूडियोज में ख्वाजा इजहारुल हसन जो कि अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में, वो ज्वाइन करेंगे, MKM से उनका ताल्लुक है। और जनाब निसार खोड़ो साहब जो कि सीनियर वजीर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सिंध के अंदर, वो भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं आरिफ अलवी साहब की तरफ जाती हूँ। सर ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि ये जो टाइमिंग है हाफिज सईद वाली ये बहुत अहम है? और क्या हम लोगों को ये हमने इंप्रेशन दिया है कि ट्रंप इंतजामिया की कॉल के ऊपर या उनके दबाव के ऊपर हमने ये फैसले किए हैं? टाइमिंग ये होनी चाहिए थी आपके ख्याल में? देखिए, मुझे बहुत सख्त अफसोस इस बात पर होता है जब मेरा मुल्क किसी माना करके
اس طرح کے اقدامات کرتا ہے کہ نظر آئے کہ انڈر پریشر کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اقدامات ان کو ویسے ہی کرنی چاہیے تھی. کہیں وہ بلیک لسٹ کرتے ہیں آرگنائزیشنز کو اور کہیں وہ کھلی چھوٹ دیتے ہیں. ان کو یہ زیب دیتا تھا کہ یہ ہمارا جو خیبر پختونخوا سے قافلہ آ رہا تھا اس کے اوپر ٹیئر گیسنگ کرتے اور فائرنگ کرتے اور ساری رات وہ جاری رکھتے, اور ان کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایک پراسکرائبڈ آرگنائزیشن اسلام آباد میں جلسہ کر رہی. یہ کنٹرڈکشنز جو ہیں یہ پاکستان کے اندر بھی تکلیف دہ ہیں, مگر یہ کنٹرڈکشنز باہر تو لوگ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ پنجاب کے اندر کوئی ایکشن نہیں ہوا یا ہونے جا رہا ہے, یہ وعدے ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں. یہ وہ پولیٹیکل کمپرومائز ہے جو سیاستدان مسلسل کرتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپریشن سندھ میں ہوا اس سے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوئے رورل سندھ میں بھی اور اربن سندھ میں بھی, اور جو فاٹا وغیرہ کے اندر بھی جو ایکشن ہوا اس کے بھی مثبت نتائج نکلے. مگر ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ یہ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فارن آفس کو یہ منہ میں تالا کیسے لگا ہوا ہے کہ جناب ہمارے پاکستانی وہاں پر پریشان ہیں, اس حوالے سے کوئی بات نہیں آئی ہے. یعنی جب وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹریم ویٹنگ کریں گے, میں کہتا ہوں کہ پاکستانی ڈپلومیٹ کے اعتبار سے تو کسی نے وہاں کوئی کام نہیں کیا ہوگا, ان کے تو ڈپلومیٹس نے آ کر یہاں پاکستانیوں کو مارا ہے. تو ایکسٹریم ویٹنگ تو ان کو کرنی چاہیے تھی. یہ اپنی ایمبیسی کو اتنا بڑھا رہے ہیں, اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ اتنے سارے ویزا انہوں نے دیے. ایکسٹریم ویٹنگ تو ہمیں کرنی چاہیے تھی. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس انداز سے ڈرے اور گھبرائے رہتے ہیں. بالکل بات جو اس وقت جو آپ عوام کی پلس دیکھیں نا, تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سارے فیصلے کرتے لیکن اس طرح فیصلے نہیں ہوتے جس طرح سے ہو رہے ہیں. کیا ہماری فارن پالیسی ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ہم واقعی امریکہ کے دباؤ پہ ہی فیصلے کرتے ہیں یا عالمی طاقتوں کے, چائنا کے دباؤ پہ؟ ہمارا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. شکریہ آسما. دیکھیے بہت ساری میں سمجھتی ہوں کہ اس نیریٹو میں تصحیح کی ضرورت ہے, جو ابھی آپ نے بھی کہا اور جس کو عارف الوی صاحب بھی کہہ رہے تھے. یہ کوئی فیصلہ دنوں میں نہیں ہوا ہے, اور یہ ٹرمپ کی بات جو ہے یہ تو 2 دن پہلے کی بات ہے, اور 27 جنوری کو یہ فیصلہ ہو گیا تھا. نیشنل جو ہماری انٹیریئر منسٹری ہے اس کے اندر میٹنگ ہوئی تھی, اس میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کو نظر بند کرنا ہے. اور 3-4 مہینے سے اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف وہ انڈر واچ بھی تھے اور مختلف چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے چل رہی تھیں. تو یہ کہنا کہ یہ کوئی امریکہ کے کہنے پہ ہوا ہے اور ہمیں کوئی امریکہ کا دباؤ ہے, ایسا قطعی طور پر نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ پروگرام میں جب آپ کی میری بات ہو رہی تھی, جب ہم بلاگرز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تب بھی آپ کے کچھ کنسرنز تھے اس حوالے سے. اور ابھی بھی جو ڈاکٹر الوی صاحب نے کہا وہ بھی تصحیح فرما لیجئے کہ دفاع کونسل جو ہے وہ پرسکرائبڈ آرگنائزیشن نہیں ہے. شیخ رشید صاحب بھی اس کا ایک حصہ ہیں, اور اس کا جلسہ ہوا تھا جس کو یہ رپورٹ کر رہے ہیں, اور جس کو یہ اپنے لاک ڈاؤن والا جو یہ مار کاروائی کرنے کے لیے آ رہے تھے, جس کو اس کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو جو بھی حملہ آور ہوگا ظاہر ہے اس ملک کے اوپر, اس کے ساتھ اسی طرح نپٹا جائے گا. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو حافظ سعید صاحب والا فیصلہ ہے, یہ اس کی ٹائمنگ میچ آپ نے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میچ ہو گئی ہے, لیکن یہ ٹوٹل پاکستان کا اپنا فیصلہ ہے. اور اس میں جیسے آج ISPR نے بھی کہا کہ اس کے اوپر تمام لوگ آن بورڈ تھے. بہت ساری دیکھیے یہ کوئی یہ دنوں کے فیصلے نہیں ہوتے, گھنٹوں میں فیصلے نہیں ہو سکتے. ٹرمپ کی بات تو 48 گھنٹے پہلے کی بات ہے, اور اس کے اوپر بہت ساری رپورٹ 48 گھنٹے پہلے تو انہوں نے کہا ہے, 48 گھنٹے پہلے تو دباؤ بڑھا ہے, عمل درآمد کیجئے. یہ رپورٹ ہوا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی, اخبارات کے اندر آیا ہے کہ ان کو ہمارے ڈپلومیٹس کو بلا کے کہا گیا ہے کہ آپ یہ کریں ورنہ آپ کو بھی ہم بین کر دیں گے, پاکستان کو بھی. نہیں دیکھیے آسما تھوڑا سا اس میں یہ جو میں نے کہنے کی کوشش کی, میں دوبارہ اس کو ریفریز کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ وزارت داخلہ میں اس کے اوپر پچھلے 2 مہینے سے مسلسل ڈسکشن جاری تھا, اور 27 تاریخ کو جب ابھی ٹرمپ کی یہ بات آئی بھی نہیں تھی, وہ بھی ساتھ وہ ملکوں والی فہرست بھی ابھی تیار نہیں ہوئی تھی شاید, یا اس کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے یہ وزارت داخلہ میں فیصلہ ہو گیا تھا. اور ظاہر ہے وہ نوٹیفیکیشن ہونے میں جو ایک پروسیجر وہ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ 2-3 دن لگ گئے. لیکن یہ کیٹیگوریکلی پاکستان کا فیصلہ ہے. خدا کے لیے ہر بات کو جو ہے وہ ہمیں سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. اب مجھے بھی دیکھیے نا تکلیف ہے, مجھے بھی بہت افسوس ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہیں تو اس ملک کے لیڈر, لیکن وہ کھڑے ہو کے ایک جلسے کے اندر جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ کرے لوگوں کے ویزے بند ہو جائیں.
تو یہ صرف ویزے بند ہونے کی بات نہیں ہے. دیکھیے اچھا عارف الوی صاحب کیوں اچھا میں آپ کو اسی چیز پہ مجھے ایک سیکنڈ دیجیے مجھے عارف الوی صاحب اب یہ جو دعا ہے اس کو بڑا غلط طریقے سے پرسیو کیا گیا ہے. کیوں عمران خان صاحب نے یہ دعا دی؟ حالانکہ سب جانتے ہیں یہ اس دعا یا بد دعا جسے کہتے ہیں اس کے پیچھے ان کی انٹینشن بری نہیں ہوگی, لیکن کیوں انہوں نے یہ کہا؟ اور کیا آپ نے سندھ کا ذکر کیا, پنجاب کے اندر بھی اب آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ میں تو پہلے ایک غیر ذمہ دارانہ گفتگو کے طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہی گئی. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ عظمیٰ صاحبہ کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جو کوئی حملہ آور ہوگا ملک پر اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا. تو یقیناً ان کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ ملک کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے. میں ان کو گنجائش دیتا ہوں اس بات کی کہ یہ ان کا مقصد نہیں تھا. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 48 گھنٹے پہلے جو بات ہوئی, میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف, مگر 48 گھنٹے پہلے جو بات ہوئی تھی میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میں اس بات کو پارٹیسان نہیں بنانا چاہتا, میں اس کو سیاسی انداز سے نہیں لے جانا چاہتا. اگر یہ لے جانا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم, پھر میں پاناما کے حوالے سے اور بہت ساری باتوں کی طرف گفتگو چلی جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے شہری کی حیثیت سے مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میں بھی کبھی کبھی باہر گیا ہوں اور جب بھی مجھے ایسا ریاکشن امیگریشن اتھارٹیز کی طرف ہوتا تھا تو مجھے اپنی ڈگنیٹی کے, میرے ملک کی ڈگنیٹی کا کیا حال ہے اس کے اوپر مجھے افسوس ہوتا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 48 گھنٹے گزر گئے, جو ٹرمپ صاحب نے کہا ہے مسلم ممالک پر بین لگایا ہے اس کے حوالے سے ان کا منہ بند. میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اپنی حکومت سے کہ اس کے اوپر کچھ چیزوں کے اوپر امیڈیٹ ریاکشنز آنے چاہیے تھے. وہ انڈیا کی آپ مثال دیکھ لیجئے کہ شاہ رخ خان کے ساتھ جیسے ہی حرکت کی گئی جناب, انہوں نے اپنی دہلی کے اندر یو ایس ایمبیسی کا موومنٹ بند کر دیا, سب کچھ کر دیا. 12 hours 48 hours تو بڑی لمبی داستان ہوتی ہے. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ خان صاحب نے جو بات کہی وہ اس معنی کر کے کہی کہ ملک ایسا بننا چاہیے کہ وہاں پر ویزا ان کے بند ہوں یا جو کچھ بھی ہو, لوگوں کو ہم ویلکم کر سکیں, تم واپس آؤ. یقیناً اس کو غلط مطلب سے کہا گیا اور یقیناً ممکن ہے اس بات کا کہ الفاظ کا چناؤ مختلف ہوگا, مگر آپ جانتی ہیں کہ مقصد یہی تھا جو آپ نے کہا کہ ان کی سبسیکوینٹ ٹویٹ, سبسیکوینٹ جو ان کا بیان ہے وہ بھی پڑھ لیجئے. انہوں نے مذمت کی اس بات کی کہ ٹرمپ صاحب نے یہ حرکت کی. انہوں نے یہ کہا جو مسلم ممالک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, ان کے سٹیزن کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ امریکہ کے لیے خود یہ دہشت گردی انوائٹ کرتا ہے فرام ود ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس. جن لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے وہاں حالات خراب ہونے کا امکان ہے. تو مجھے تو بڑا سخت افسوس ہے مسئلہ یہ بالکل وہ تو ہے ہی قابل مذمت. عارف الوی صاحب یہ تو ہے ہی قابل مذمت, لیکن عظمیٰ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ڈائریکشن کا ہے. پہلے جیسے ڈان لیکس کا کیا وہ خبر کیا تھی؟ وہ خبر یہ تھی کہ شاید ریاستی اداروں کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا رفٹ ہے ان بینڈ آؤٹ فٹس کو لے کے. فائنلی ہوا وہ جو ریاستی اداروں نے مل کے فیصلہ کیا. تو یہ جو مس پرسیپشنز اور ایک جو لائن آف ایکشن کلیئر نہیں ہے, ریاستی اداروں کے مابین نہیں رہی, اس کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے. عارف الوی صاحب اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. ہم خود ٹھیک ہوں گے تو کچھ ٹھیک کریں گے نا, نہیں؟ دیکھیے میں بڑی اچھی بات ہے عارف الوی صاحب اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے, لیکن اس پہ سیاست ہو رہی ہے. اگر سیاست ہوئی ہے تو مجھے کہنا پڑا. اب دیکھیے نا, ابھی حکومت پاکستان کا فیصلہ نہیں آیا تھا, ابھی حکومت پاکستان نے کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا جو ٹرمپ باتیں کر رہے تھے اس حوالے سے. اور عمران خان صاحب کا ایک جلسہ عام میں کھڑے ہو کر اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر دینا, اور یہ آج کی بات تو نہیں ہے. عمران خان صاحب آپ دیکھیے نا, ہر وقت کبھی یہ جو نظر آ رہا تھا یہ خان صاحب بھی لیڈر ہے نا, ان کا ویژن ہے. ہماری جو ابھی عارف الوی صاحب نے کہا, نہیں جو عارف الوی صاحب نے کہا, میں اس بات کو ٹوٹلی سیکنڈ کرتی ہوں کہ مختلف ایشوز, خاص طور پر جو نیشنل سیکیورٹی کی ایشوز ہیں اس کے اوپر ہمارے اندر یونیفارمٹی ہونی چاہیے اور ایک وائس ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہے, جب آپ کشمیر کے اوپر بلاتے ہیں جوائنٹ سیشن, پی ٹی آئی نہیں آتی. جب آپ کی کوئی پی ٹی آئی بائیکاٹ کر جاتی ہے, تو یہ تو کوئی یونیفارمٹی نہیں ہے. میں اس پہ آتی ہوں, پاکستان کا آپ نے انتظار نہیں کیا, آپ نے خود سٹیٹمنٹ دے دیے. اچھا میں اس پہ آتی ہوں, پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. مجھے بہت تکلیف ہے اس سٹیٹمنٹ کی, مجھے بریک لینا ہے. تکلیف ہے آپ کو پاکستانیوں کو بھی تکلیف ہے, لیکن خان صاحب کو بھی تکلیف ہے نا جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. ظاہر ہے وہ لیڈر ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, تعارف کروا دوں, نثار کھوڑو صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, خواجہ اظہار
ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں گے اور نثار کھوڑو صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ چونکہ بات کی تھی عارف الوی صاحب نے کہ جو سندھ میں نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ بڑا زبردست عمل ہوا ہے، تو عارف الوی صاحب نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا، کھوڑو صاحب سے پوچھیں گے کیا پنجاب میں بھی کچھ ہونے جا رہا ہے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور خواجہ اظہار الحسن صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں وہ بھی، اور کھوڑو صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، الوی صاحب اور عزبہ بخاری کو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ کھوڑو صاحب، یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے، ویسے عارف الوی صاحب نے آپ کی تعریف کی تھی اور انہوں نے بڑے اچھے، انہوں نے کہا سندھ میں سب سے بہتر نیشنل ایکشن پلان چل رہا ہے، آپ کا خیال ہے کہ اب پنجاب میں شروع ہو گئے؟ اور میں سندھ کے لیے تو بول سکتا ہوں، اور پنجاب کے لیے میں بیٹھ کے کیا بولوں؟ یہاں کوئی 19 ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں، پنجاب میں شاید ایک ہوئی ہوگی۔ سلسلہ سندھ میں کچھ زیادہ گمبھیر تھا۔ کراچی بڑا شہر پاکستان کا، سندھ کا، اور اس کی جو حیثیت تھی یا اس کی جو نوعیت تھی وہ انٹرنیشنل ریپرکشن دکھاتی تھی۔ ہم نے اس طرح سے سوچنا تھا۔ پھر کراچی سے باہر بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے تو یہ ساری چیزیں تقاضا کرتی تھی کہ ہم اس کو سیریسلی لیں، اکراس دا بورڈ کام کریں اور سکھ کا سانس لینے کا کوشش کریں، اور اگر دوسرے تعریف کر رہے ہیں تو ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ لیکن ابھی جو حافظ سعید صاحب والا معاملہ ہے، آپ کے خیال میں یہ واقعی ڈو مور کی نشاندہی کر رہا ہے یا یہ جنرلی ہونا تھا کسی نہ کسی وقت؟ مجھے کچھ اور پتہ نہیں ہے۔ اچھا، پرسوں چوتھ میں شاید جنگ اخبار میں ہیڈ لائن تھی، بالکل تھی، جنگ اخبار میں ہیڈ لائن تھی کہ ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا کہ اگر تم ہم سے کوئی امداد چاہتے ہو تو جماعت دعویٰ کے حافظ سعید صاحب کو گرفتار کرو۔ پھر میں نے دیکھا کہ حکومت پاکستان نے کوئی دیری نہیں کی اور ان کو گرفتار کر لیا، اور شاید ان کا حکم ماننے کی بات تھی کہ جی ان کا حکم آئے تو ہم مان لیں۔ صحیح۔ اگر وہ بینڈ آرگنائزیشن ہے تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بینڈ ہے تو بینڈ ہے، اور ان کو اگر بیہائنڈ دا بارز ہونا چاہیے تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ اس طرح کے مسئلہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم خود سے نہیں کرتے، جب ہمیں کہا جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہم سے کروایا جاتا ہے۔ بالکل بالکل، اس سے ڈیمیج کنٹرول بھی نہیں ہوگا، اس سے ڈیمیج کنٹرول بھی نہیں ہوگا، ہماری اپنی جو حیثیت ہے وہ مشتبہ ہو جاتی ہے کہ ہم حکم کے بندے ہیں اور بولیں گے تو کریں گے۔ فیصلہ کتنی پہلے کر لیا گیا ہو، لیکن اب جب وہ ٹرمپ صاحب کے بعد کیا گیا تو کس کو پتا کہ جی فیصلہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ جی ایک دن اخبار میں خبر لگی، دوسرے دن گرفتار، مینس کہ ان کو گرفتار کرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ مشکل نہیں تھا، اگر مشکل نہیں تھا اور وہ بین آرگنائزیشن کے تھے تو پھر یہ حکومت نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ لیکن اب جو معاملہ ہے نا، جو خواجہ صاحب آپ بھی کہتے تھے کراچی سب کو نظر آتا ہے، یہاں تو 9000 آپریشنز ہوئے، آئی ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے، تو پنجاب میں تو ابھی تک کچھ ہوا ہی نہیں ہے سچ دیکھا جائے تو۔ اب کیا آپ کو خیال ہے کہ وہاں پہ اب کامبنگ آپریشن شروع ہوئے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے حافظ سعید کی صورت؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انٹرا پروونشل ٹرانسپورٹیشن آف ٹیررزم، اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ دیکھیں آپ، کے پی کے جو نامور لوگ تھے وہ کراچی سے گرفتار ہوئے، کراچی کے مدارس سے گرفتار ہوئے۔ یہاں کے اگر کوئی دہشت گرد ہیں تو وہ کہاں موجود ہیں؟ سندھ میں کدھر موجود ہیں؟ پنجاب میں کدھر ہیں؟ جنوبی پنجاب، کیونکہ ہائیڈ آؤٹس تو پورے پاکستان میں ہیں۔ یہی وجہ سے ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ضرب عزم میں صرف کراچی کو سلیکٹ نہ کیا جائے، پورے سندھ کو، صوبے کو سلیکٹ کیا جائے اور پنجاب کو بھی سلیکٹ کیا جائے، اور بیک وقت اس طرح کی کاروائیاں، اس طرح کے الیکشن، اس طرح کی ڈیلیمیٹیشن یہ پورے پاکستان میں ہونی چاہیے۔ یہ کوئی ایک ریجن میں آپ نے کر لیا ہے، لیکن ابھی آپ نے وہ انٹرا پروونشل ٹرانسپورٹیشن تو نہیں روکی۔ لیکن آپ لوگ تو اتنے سالوں سے بول رہے تھے عمل درآمد نہیں ہوا، اب ہوا، ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا، یا وہ عظما مائنڈ کر جائیں گی کہ ان کی حکومت پہلے سے ہی سوچ رہی تھی؟ ویسے یہ اطلاعات تھی ہمارے پاس کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بڑی مہربانی آپ نے یہ کہہ کے کہ
اور ان کو کریڈٹ دے دیا. حکومتیں صوبائی ہوں یا وفاقی, میں نہ دیتی کھوڑو صاحب تو ان کو کریڈٹ تو حکومت صوبائی ہو یا وفاقی, کیا کریڈٹ ملے گا؟ آپ کے کہنے سے کریڈٹ ان کو ملے گا نہیں. اچھا یہ تو کیونکہ انہوں نے کام کیا ہے کچھ بولنے اور کچھ سننے کے بعد, اور وہ سننا تھا جو انہوں نے سنا اور انہوں نے کر دیا. لیکن یہ تمام ریاستی اداروں نے مل کے فیصلہ کیا ہے. اچھی بات ہے. پوری ریاست ہی کرے گی نا. میں نے گزارش کی کہ کریڈٹ تو سب نے لینا ہے, کہ یہ نہیں لیتے کراچی آپریشن کا کریڈٹ, یہ نہیں لیتے نا, لیتے ہیں, ہاں بڑھ چڑھ کے لیتے ہیں. نہیں یہ تو ہاں پوچھیں آپ لیتے نہیں لیتے؟ ہم سے پہلے یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ کراچی آپریشن شروع کرو. اسی طرح اگر وہاں پہ بین آؤٹ فٹ کے خلاف کام ہوا تو کراچی میں بھی بین آؤٹ فٹس, بین ملیٹنٹ گروپس کے خلاف کام ہوا. اور ان کے پارٹی تو بہت مطلب ان کے جو قائد ہیں جن کا ہم نام نہیں لے سکتے کیونکہ ٹی وی پہ وہ آواز آتی ہے ٹوں والی, تو انہوں نے تو بہت پہلے کہا تھا, جو ان کے پہلے قائد تھے بانی, انہوں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ یہاں پہ مدارس ریلیجیس ایکسٹریمزم کے اوپر تو دیکھیں یہ فاؤنڈر کی طرف سے ہمیشہ یہ بات ہے, اور ہمارا آئیڈیولوجیکل سٹینس آج بھی ہے, آج بھی ہے. اس سے تو ہم بیٹھ جائیں گے, یہ بات صحیح ہے, تو کوئی یہی نہیں. اور سر دیکھیں میں کیا کہہ سکتا ہوں, ہم ایک لبرل پروگریسو جماعت ہے, ہمارا سٹینس ہے اس کے اوپر. ابھی یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ لبرل جماعت ہے, ہم بھی کریڈٹ یہی لیتے ہیں کہ بے نظیر شہید واحد لیڈر تھی جو کھل کے اس ایکسٹریمزم کے خلاف بولتی تھی اور نام لے کے بولتی تھی. ٹھیک ہے, اس وقت دوسرے نہیں بولتے تھے, لیکن اچھی بات ہے لبرلزم دکھانا, یہ ساری کچھ چیزیں ٹالرنس کی بات ہے. ہم ڈیموکریسی میں بیٹھے ہیں, ٹالرنس ہی سب کچھ ہے اور اس میں ایکسٹریمزم نہیں چلتا. انہوں نے بھی اگر یہ سٹانس لیا تو اچھی بات ہے, اور ان کو کسی حد تک کریڈٹ کیوں نہیں دوں کہ انہوں نے کہا کہ جی ملٹری کا آپریشن شروع ہونا چاہیے. تو اور بات ہے کہ جی پرائم منسٹر بیٹھ کے پولیس کی مدد میں رینجرز دے دی, فوج نہیں دی. لیکن انہوں نے ایکچولی ایم کیو ایم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ یہاں فوج سے آپریشن کروایا جائے, پھر اس کو تھوڑا سا لائٹ کیا گیا, جس میں آپ کی رضامندی نہیں تھی کہ رینجرز کو بھی بلایا جائے, آپ چاہتے تھے کہ پولیس ہی کرے. اچھا, ہم بھی فوج کی حمایت میں شاید نہیں تھے. ٹھیک, ہم یہ مناسب سمجھتے تھے کہ رینجرز تو ویسے ہی موجود ہیں یہاں, پولیس ویسے موجود ہے, اور رینجرز اگر ان کی سپورٹ میں آ جاتی ہیں تو سٹارٹ ہو جائے گا. ہمارا صرف یہ تھا کہ کمٹمنٹ دکھائیں, اکراس دا بورڈ کرنے دیں, اور پھر کچھ سینٹی پرویل کرے. اچھا میں اس پہ آؤں گی کہ جو ان کے لاپتہ کارکنوں کا مسئلہ تھا جو ابھی تک نہیں ہوا, ری ایڈریسل کمیٹیز اور پتہ نہیں کیا کیا تھی, وہ نہیں ہو سکی. لیکن الوی صاحب کم از کم ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی اور اے این پی کلیئر تھے اس معاملے کے اوپر. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا سٹانس جو تھا وہ اس کے اوپر کلیئر نہیں تھا. سر جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ کے حوالے سے ذرا سی میں گفتگو کر لوں, پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ اتفاق کرتے ہیں, اس میں کوئی شخص انکاری نہیں ہے کہ جو ایکشن ہوا ہے سندھ کے اندر بشمول کراچی کے, اس کے بڑے مثبت نتائج نکلے ہیں. کریڈٹ کوئی بھی لے لے, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں, مگر اکراس دا بورڈ ہوا. اکراس دا بورڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساری پارٹیز کے جو ملیٹنٹ ونگز تھے ان کے اعتبار سے ہوا, اور اسی وجہ سے وہاں امن پہنچا. ورنہ ہوتا یہ تھا کہ ہمارا دہشت گرد ہے اس کو چھڑوا دو, دوسرے کا دہشت گرد ہے اس کو اندر بھجوا دو. تو کراچی شہر 25-30 سال سے ان ساری چیزوں سے گزرا. کراچی شہر کی ملیٹنسی جو ریڈیکل ریلیجس ملیٹنسی تھی وہ تو بعد میں آئی, پہلے ایک ایتھنک ملیٹنسی تھی جو لسانی اعتبار سے کراچی شہر کے اندر اور پورے سندھ کے اندر پھیلائی گئی اور بڑھ گئی. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا سا براڈر پرسپیکٹو میں آپ دیکھ لیں کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے, مجھے لگتا تو یہ ہے کہ پاکستان کے حالات کے اعتبار سے ہم تو دہشت گردی کے حوالے سے بڑا ایکسپیرینس ہے, بڑا ہماری فوج نے اور سب نے, میں ساری قوم کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ چیزوں پر قابو پایا. جب سیکٹیرین کلیشز بھی بڑھے تو یہ قوم کا کریڈٹ ہے کہ عوام نے اس کلیش کو بڑھایا نہیں, اور عوام نے کم سے کم اس چیز کو پسند نہیں کیا. جبکہ سارے مڈل ایسٹ کے اندر, عراق, یمن, ہر جگہ جو سیکٹیرین کلیشز ہے وہ عوام کی حد تک نیچے تک پہنچ گئے. 40 ادھر ملتے ہیں, 40 ادھر ملتے دیکھیں نا, جو ایک بالکل ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور وہ کلیئر ہوتی ہے. جیسے یہ 3 جماعتیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ یہ کلیئر تھی بالکل کہ ہم اینٹی ایکسٹریمزم ہیں, ہم اینٹی طالبانیزیشن. اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. ہاں جی, لیکن آپ کی پارٹی اور پی ایم ایل این گو کے سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا. جی اس کہنا چاہتا ہوں میں کہ مختلف ادوار سے سوچ بھی گزرتی ہے
यानी PMLN, और अगर हम ये भी समझते थे, ये महसूस करते थे कि जब हैंडल नहीं हो रहा तो कम से कम इनका जो नॉन मिलिटेंट हिस्सा है, जो उसके साथ कम से कम बात करके अवाम को उससे दूर किया जाए। देखिए ना, ये बात चाहे बाद में हो, चाहे बीच में हो, चाहे उसके बाद हो, ये करना पड़ेगा, हर जगह यही होगा। यानी आप कह रहे हैं और आज जो मिलिटेंट और के नॉन अंदर मिलिटेंट, नहीं आपने नॉन मिलिटेंट और मिलिटेंट MKM नहीं, अवाम के एतबार से देखो। ठीक, हाँ, आसमा हाँ, शिराजी साहब, जी। हम टेलीफोन पर हैं तो जब आप बीच में बोलती हैं तो मुझे समझ में नहीं आता। जी, जी, जी। मैं सिर्फ अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि जब जिस माशरे के अंदर ये कैफियत हो रही हो तो आप कोशिश ये करते हैं कि सिविलियंस को अलग कर लें, सिविलियंस को निकाल लें, वहां के इश्यूज को समझ कर हटा लें, बाकी जो आइसोलेट कर लें लोगों को, और यही अफगानिस्तान में करेंगे, यही अमेरिकन करेंगे। चाहे आप गुड और बैड का लक़ब, तो मैं कहता हूं गलत है, जो मिलिटेंट है, जो लोगों को मार रहा है वो है ही बैड, मगर ये कि बहुत सारी अवाम जो है लोकल एरियाज की वो उसके साथ मिल जाती है, तो आपको 2 pronged स्ट्रेटेजी करनी पड़ती है। लोकल डेवलपमेंट्स, उनके साथ नेगोशिएशन, और मिलिटेंट को आइसोलेट करें। तो मैं समझता हूं कि उसके बावजूद जब AP ऑल पार्टीज फोरम बना और जब अमेंडमेंट आया सही बात तो है। उसके अंदर सारी अच्छा, पार्टीज इकट्ठा हुई इसी माना करके। जी, थोड़ा सा कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं आसमा, मुझे कि- बात करनी है। मैं आ रही हूं आपके एक पास। सेकंड, हम तो चलो कहते रहे कि एक्सट्रीमिज्म हमारे साथ टॉलरेबल नहीं है, हम कभी उसको नहीं मानेंगे, MKM कहीं, दूसरी पार्टियां कहीं। मेरा तो सवाल अब भी वही है कि ये जो मुतालबा हाफिज सईद साहब की बात निकाल रही हैं आप, ये मुतालबा इमरान खान ने क्यों नहीं किया, नवाज शरीफ ने खुद से क्यों नहीं हाथ डाला? इसका मतलब यही है जो आप कह रही हैं कि वो अभी तक इतने वो हार्ड नहीं है एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जितने कि दूसरी पार्टियां हैं। रही बात कि यहाँ तो ये बात भी चली थी, गुड और बैड तालिबान की बात चली, यहाँ तो ये भी चली ऑफिस खोलने दे कि वहां नेगोशिएशन हो, अगर यहाँ नेगोशिएट नहीं हो सकते तो दुबई में जाके नेगोशिएशन हो। ये हमने नहीं कहा था, ये हमने नहीं कहा था, ये मैं समझता हूँ शायद तहरीक इंसाफ ने कहा था कि ऑफिस खोलने चाहिए कि वहां उनकी ये बातें हो सके। तो मैं समझता हूँ इस पर थोड़ी सी यकराय होनी चाहिए थी, जैसे नेशनल एक्शन प्लान पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने यकराय होकर ये कुछ एक्शन किया और ज़रबे अज़ब के नाम अच्छा, से कोई बात शुरू हुई। बिल्कुल, मैं खुर्सब सिंध के ऊपर जरूर आऊंगी। मैं जवाब तो मुझे देने एक देना। जुमला मुझे जी। दे। फैक्ट थोड़े से आरिफ भाई ने डिस्टॉर्ट किए हैं। मैं आप चाहेंगे तो अखबारात दिखा देता हूँ। 1978 से 1984-85 तक जितना ज्यादा सेक्टेरियन फसाद कराची में हुआ है, कर्फ्यू लगे कर्फ्यू, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह MKM के बाद सुन्नी और शिया उलमा को भी बड़ा मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ। पूरे पाकिस्तान में अब होता है, लेकिन कराची में छोटा सा भी वाकया नहीं होता। तो कराची के अंदर जो सेक्टेरियन है वो पहले था, जो खत्म हुआ, ये मैं वो अब ये वाकई, और ये पाकिस्तान इसके अंदर मेरे ख्याल है बहुत संगीन मिसालें हैं। आपको याद होगा कर्फ्यू की और पता नहीं बिल्कुल कौन-कौन सी। बिल्कुल। मुझे जवाब तो मैं देने दें। अलवी साहब, मैं मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपके और उज़मा के पास आती हूँ। मुझे थोड़ी सी माजरत के ब्रेक के ऊपर जाना पड़े, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उज़मा से और आरिफ अलवी साहब से बात करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और सीधे चलते हैं उज़मा के पास। उज़मा, आप कुछ कहना चाही थी, क्योंकि आरिफ अलवी साहब भी कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं इस नुक्ते पे जो ख्वाजा साहब ने बात की। क्या कहेंगे आप? शुक्रिया आसमा, बहुत देर से जो है आप वो सुन बहुत रही सारी थी, ऐसी हाँ, बातें हुई माजरत। जो मेरा ख्याल है जिनका हकायक इसको दुरुस्त करना जिनका जरूरी है। एक तो खोड़ो साहब की जो है वो खिदमत में अर्ज ये है कि इस वक्त पंजाब में जो है वो 12 एपिक्स कमेटी की जो मीटिंग्स हैं वो हो चुकी हैं। वो कह रहे थे शायद एक भी नहीं हुई, या पंजाब की खबरें ध्यान से पढ़ते नहीं है, या शायद पंजाब की खबरें इन तक पहुंचती नहीं है। दूसरी बात यह है कि कराची ऑपरेशन का देखिए, बिल्कुल जब कोई अच्छी चीज होती है तो कप्तान बन जाते हैं आप, और जब कोई ऐसी बात होती है, कितनी दफा रेंजर्स की अपॉइंटमेंट की समरी वो रोली गई, कितनी दफा आपने उसको पेन रखा, जिस तरह से आपने उसके ऊपर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। रेड मारने से पहले हमसे पूछ लेंगे। मुझे सिर्फ अच्छा, तकलीफ ये है हाँ, कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हाँ, एक मुल्क में रहते हैं। अगर एक मुल्क के अंदर प्रॉब्लम है, कराची के अंदर जब 15-15, 20-20 लोग एक दिन के अंदर टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे थे, जब प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वहां पर अगर उसको एड्रेस किया गया तो क्यों ये सेटिस्फेक्शन होगी अच्छा, कि मैं पंजाब जो है उसके अंदर भी, अगर पंजाब में हालात ऐसे नहीं है। हाँ, देखिए दहशतगर्दी में एज अ होल जब PMLN की गवर्नमेंट जब से आई है,
کیا دہشت گردی میں ایز اے ہول کمی نہیں آئی ہے پورے ملک کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف کہہ دینا کہ پنجاب میں تمام چھوٹو گینگ کا جو واقعہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, جس میں رینجرز نے بھی باقی سب لوگوں نے مل کے کیا. اس کے بعد کیا ملک اسحاق جو ہے وہ کیا مظفر گڑھ میں پنجاب کے اندر, جس کے اوپر بہت باقی گورنمنٹس بھی رہی ہیں اس ملک میں, بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی اور آرمی کی بھی, کوئی اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکا. وہ بھی دیکھیے ہم نے, میں یہ بات کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں آسما, بہت ساری آرگنائزیشنز میں ان کو گن کے بتا سکتی ہوں آپ کو جن کا پنجاب چیپٹرز کا صفایا کیا گیا ہے پنجاب کے اندر. کامبنگ آپریشن روز کی بنیاد پر بے تحاشا ہوتے ہیں. یہ کہنا ہوا ہی کچھ نہیں ہے. 97,000 افراد ہم نے گرفتار کیے ہیں. 97,000 چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے جی. 97,608 مقدمات, 1,05,131 افراد گرفتار ہوئے. لکھا ہوا پیپر نہ پھر آپ کہیں ہوا کچھ نہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں. آپ لکھا ہوا پیپر نہ پڑھیں گے. سرکاری فگرز ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ سرکاری فگرز کیا ہیں کیا نہیں ہے. آپ بات سنیں تو آپ بھی سرکاری فگرز ہی پڑھتے ہیں نا, مجھے تو نہ بتائیں مجھے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا, آپ مت پڑھیے. ایک سیکنڈ, ایک ہے ملک میں کانسٹیٹیوشن. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا, آپ اپنی بات کریں, آپ مجھے میری بات کرنے سے تو نہیں روک سکتے نا. مجھے بھی میری بات کرنے سے نوکری میں آیا ہوں, بات کرنے آیا ہوں, میں سننے تھوڑی آیا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے آپ کی بات حوصلے سے سن لی تھی, آپ میری بات سن لیں. آپ کانسٹیٹیوشن لکھا ہوتا ہے نا, کہتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن پہ کام کرو, کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ نہ کرو. اگر 11EE رینجرز کے خاص اختیارات میں لکھا ہوا ہے تو کیا انہوں نے پڑھا ہوا ہے کہ رینجر 11EE پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کہیں ایسی حرکت کرو تو پہلے چیف منسٹر کو, کپتان کو بتاؤ یا چیف سیکرٹری کو بتاؤ. اگر 11EE میں یہ نہیں لکھا ہوا تو پھر تو کہہ سکتی ہے جو کہہ سکیں. رہی بات پنجاب میں کیا ہوا, پنجاب میں نے تو صرف یہ سنا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جی پنجاب میں کچھ نہ کرو, باقی تم جانو تمہارا ملک. وہ بھی تو میں نے پنجاب سے ہی سنا تھا. کہاں سے سنا تھا ہم نے؟ اچھا یہ الوی صاحب آپ اگری یہ بھی ویسی ہی سٹیٹمنٹ ہے جیسی بہت ساری سٹیٹمنٹ سندھ سے آتی رہتی ہیں, جس کو اپنے مرضی کے لیے اور کے استعمال کر لیتے ہیں. اچھی چیز کی طرف بڑھے نا, جیسے الوی صاحب نے تعریف کی کہ سندھ کے اندر ہو رہا ہے آپریشن ٹھیک ہو رہا ہے. الوی صاحب آپ کو ایکسپیکٹیشنز کیا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حافظ سعید کی ایک پولیٹیکل سپورٹ اچانک بن گئی ہے اور جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو تعریف سوٹ نہیں کرتی. جب میں پاکستان کے اعتبار سے بات کروں اور اپریشیٹ کروں تو ان کا الٹا یہ ریاکشن ہوتا ہے کہ فوراً حملہ کرتے ہیں, ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. اور اتنی دیر سے میں سن رہا ہوں عظما صاحبہ سے بھی میں نے کہا کہ یار کچھ چیزیں اب پالیٹکس کرو, مگر ان کے بس میں نہیں ہے. میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں, اظہار بھائی نے جو بات کہی کہ جی ڈسٹارٹ کر رہا ہوں فیکٹس, میں بالکل حقیقت آپ کو بتاؤں اور یہ اتفاق کریں گے اس بات سے کہ کیسے فیکٹس ڈسٹارٹ کیے یار. جب سے MQM سندھ کے اندر اس کا پولیٹیکل رول بنا ہے, سیکٹیرین کلیشز اس سے پہلے نہیں تھے اور سیکٹیرین کلیشز کی ذمہ دار MQM نہیں ہے, حقیقتاً نہیں ہے. مگر یہ کہ ان کے زمانے میں ایتھنک کلیشز ہوئے. کوئی انکار کر سکتا ہے کیا سینکڑوں لوگ مرتے رہے اور 5-5 ہزار لاشیں گریں؟ میں وجوہات کی طرف نہیں جا رہا ہوں, میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ حقیقت سے انکاری ہے, یہ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں فیکٹس, یہ غلط بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت جو مثبت چینج آئی ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب سے سیکٹریین کلیشز کا اوریجن ہوتا ہے. ساؤتھ پنجاب کے اعتبار سے پنجاب گورنمنٹ کے اعتبار سے ایکسیپٹیبلٹی ہے جو نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر توجہ دیں, اور پاکستان بیسس پر نہیں آتی بات کسی انداز سے بھی. پنجاب کا لیٹ آیا نا لیکن ہونا شروع ہو گیا. یہ عظما ہم سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ریزلٹس آئیں گے تو پتا چلے گا نا کہ ہونا شروع ہو گیا. یہ چائنا کو بھی انوالو کر لیتے ہیں ساری نیشنل ڈپلومیسی کے اندر. اچھا خالد صاحب, یہ فائنل ورڈز کہ اب یہ حافظ سعید کا معاملہ ختم ہوگا, کراچی میں امن ہوگا, آپ کو ایکسپیکٹیشن کیا ہے, کس ڈائریکشن پہ جانا چاہیے؟ کراچی میں امن یہ وقتی ہے. میں آپ کو بڑا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ویسے تو کراچی کی سب سے بڑی جماعت کے, کراچی میں صرف آپ رینجرز کو اسٹریٹجک طریقے سے الرٹ کر دیں ٹیررزم کے اوپر, کلنگز کے اوپر, پولیس کو ریویمپ نہ کریں, ڈی پولیٹیسائز نہ کریں, کراچی کی ڈائنامکس کو مانیٹر نہ کریں, کراچی میں ڈیولپمنٹ نہ کریں, سوشو اکنامک ایکٹیویٹی نہ کریں, تو پھر یہ امن دیر پر نہیں رہ سکے گا. اور اسی کا اشارہ آج وسیم اختر صاحب نے بھی کیا ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. معاملہ صرف یہ ہے کہ ڈائریکشن ہماری اپنی کسی کی دی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. ڈو مور لوگ کہتے ہیں, ڈو مور ہمیں خود کے لیے کرنا ہے. کیا اب بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں تیار, فیصلہ آپ کا.